बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ इम्तियाज़ अहमद तारक। आज की जो अहम ख़बरें हैं जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उनमें से जो सबसे पहली ख़बर है वो हमारे हमसाया मुल्क के ईरान से ताल्लुक़ रखती है। पिछले दिनों में आपने देखा कि ईरानी जो साइंसदान थे मोहसिन फ़खरीज़ादा, उन्हें कत्ल कर दिया गया। दर हकीकत मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल वैसे नहीं किया गया। इसराइल का एक अखबार है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है। उसने कहा है कि गुज़िश्ता जो 27 साल थे, 27 साल से हमारा एक जासूस मोहसिन फ़खरीज़ादा के साथ था और वो पल पल की खबर हमें दे रहा था। अखबार का ये कह रहे हैं कि हमने एजेंट एक ऐसा लगाया हुआ था इसराइल ने कि जिस वक्त मोहसिन फ़खरीज़ादा कोई बात करते, कोई रिकॉर्डिंग होती या उनकी जो एटमी जो प्लान था उसके मुताबिक कोई गुफ्तगू होती, कोई मीटिंग होती, तो वो जासूस सबसे पहले इसराइल को, मोसाद को उस बारे आगाह करता कि ईरान के अब अज़ैम क्या हैं, ईरान क्या करना चाह रहा है और उसके मामलात क्या हैं। आया वो एटमी जो प्लान है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ये 27 साल से काम जारी था। इसराइल के वज़ीर आज़म अल-याहूद जब थे तो उन्हें एक वीडियो भी इसकी मौसूल हुई थी। वीडियो के अंदर ये बातें वाज़ेह थी, ऑडियो वीडियो थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ये बातें वाज़ेह थी कि मोहसिन फ़खरीज़ादा जो ईरान का एटमी प्लांट है, ईरानी जो एटम बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कितना अहम है, एक बात। दूसरी बात उसके अंदर ये थी कि मोहसिन फ़खरीज़ादा जो है वो क्या क्या प्लान कर रहे हैं कि कितने अरसे के अंदर वो एटम बम जो है ना बनाने के करीब पहुंच जाएंगे। तो इसराइल ने जब देखा कि मेन किरदार जो एटमी प्लांट है उनका, उसका जो बाप है, उसका जो रूह रमा है, उसका जो मरकज़ है, पूरी एक वो जो उनकी एक कमेटी है उसका, वो मोहसिन फ़खरीज़ादा है, तो फिर वो उसके पीछे ही लगे रहे। यहाँ तक कि 2008 में इसराइल के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने फिर मोहसिन फ़खरीज़ादा का नाम लिया और कहा कि वो ईरान को एटमी क़ुव्वत बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो ये बहरहाल ये बड़ी एक इंतहाई खौफनाक ये इंकशाफ है ईरान के लिए कि अगर ईरान के इतने बड़े साइंसदान के साथ, इतनी अहम शख्सियत के साथ अगर मोसाद का जासूस 27 साल अटैच रहा, गुफ्तगू रिकॉर्डिंग करता रहा, सारे मामलात उसने रखे, तो ईरानी जो इंटेलिजेंस है वो क्या करती रही। उन्हें आखिर क्या हुआ कि वो इस आदमी को जो जासूस था उसको वहाँ उसका उन्हें उसका इल्म ना हुआ, खबर नहीं हुई, आखिर क्या वजूहात थी। ये बड़ी अहम बात है। लेकिन इस बात को लेकर अगर हम एक वसी तनाजुर में देखें तो ईरान ने गुज़िश्ता 2-4 दिन में अपनी जो साबिक नायब सदर थी 2008 में, उसको सज़ाए मौत दी है। सज़ाए मौत दी बल्कि 2.5 साल सज़ा सुनाई है उसको। और ईरान की साबिक खतून नायब सदर शहनीदख्त मुलावदरी को अदालत ने 2.5 साल की सज़ा सुनाई है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो खातून थी, इन पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने जो रियासती राज थे वो गैर मुल्की ताकतों तक पहुँचाए। और अगर हम पहली बात को देखें कि मोसाद का एजेंट 27 साल एक जो साइंसदान है उसके साथ वो अटैच रहा, तो ये दूसरी बात जो है ये हमें हकीकत के करीब दिखाई देती है कि ऐसा हो सकता है। ईरान के अंदर जो बड़े बड़े जो उनके ओहदों के ऊपर लोग मौजूद हैं वो जासूसी कर सकते हैं और वो जासूसी कर भी रहे होंगे। देखिए 55 साल की वो खतून है और उन्होंने पिछले 5 यानी कि जो पहली जो टर्म थी 2008 वाली, उसमें वो नायब सदर थी।
نائب صدر کے طور پر انہوں نے ایک ٹرم پوری کی اپنی. ایک نائب صدر ملک کا اس کا بڑی اس کے پاس حساس معلومات بھی ہوتی ہیں اور یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے. اگر ایرانی انٹیلیجنس یہ بات واضح نہیں کر سکی کہ ان کی جو نائب صدر خاتون بن رہی ہے وہ جاسوس ہے کسی ملک کی, ٹھیک ہے, یا اس کی نقل و حرکت کیا ہے, اس کے معاملات کیا ہیں, وہ جب تک وہ صدارت پر قائم رہی وہ اس کا اندازہ ہی لگا سکے, تو پھر ایران کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر جو امریکہ ہے, جو باقی قوتیں ہیں, وہ پھر اس کو نہیں چھوڑتی. دیکھیں, انٹیلیجنس آپ کے لیے, آپ کے ملک کے دفاع کے لیے سب سے بڑی اہمیت کی حمل ہوتی ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں آئی ایس آئی پر فخر ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کو ناکو چنے چبائی. ہم کہتے ہیں آئی ایس آئی نے روس کو تباہ کیا. ہم کہتے ہیں آئی ایس آئی نے افغانستان کی جنگ شروع کی اور پھر آئی ایس آئی نے وہ جنگ جیتی. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے جو بڑی طاقتوں کا ایک اتحاد تھا, نیٹو اتحاد, آئی ایس آئی نے اس کو بھی ناکام کیا. کیوں؟ یہ ہماری انٹیلیجنس ہے اور وہ اس جنگ کو وہاں تک اس نے محدود رکھا ہوا ہے. یہ اس کی طاقت ہے. اب دیکھیں, اگر ہماری انٹیلیجنس خدا نخواستہ اس کے پاس یہ معلومات نہ ہوتی, وہ روس کا مقابلہ نہ کر سکتی, وہ امریکہ کا مقابلہ نہ کر سکتی, تو آج پاکستان اس حالت میں نہ ہوتا. ہماری جو دشمن ملک ہے ہمارا بھارت کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آئے روز ہمارے بارے میں وہ مختلف پروپیگنڈے کرتی ہیں, ہمارے افواج کے بارے میں, جو ہمارا صوبہ بلوچستان ہے اس کے بارے میں, ہمارے جو باقی معاملات اس کے بارے میں, اور پھر وہ کالعدم طریقے طالبان کی مدد بھی کرتی ہے, اور پھر جو علیحدگی پسند ہے بلوچستان میں ان کی مدد بھی کرتی ہے. یہ ساری معلومات ہمارے پاس ہیں. کہاں سے آئی ہیں, کون دے رہا ہے؟ یہ ہماری انٹیلیجنس دے رہا ہے. اگر ایران کی جو انٹیلیجنس ہے, ایران کی انٹیلیجنس اگر یہ معاملات نہیں کر رہی, تو پھر دیکھیں صدر روحانی کا جو پہلا دور صدارت تھا 2013 سے لے کر 2017 تک, 2013 سے لے کر 2017 تک یہ خاتون ایک بڑے عہدے پر فائز رہی ہیں. جب یہ بڑے عہدے پر فائز رہی ہیں, نائب صدر یہ رہی ہیں, تو ان کے جو معاملات تھے وہ مشکوک تھے. ایرانی انٹیلیجنس کو اس کا علم کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ میں ایک سپر پاور کا مقابلہ کروں, ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ میں موساد کا مقابلہ کروں, ایران کا اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا جو ایک پیغام ہے اس کو پورے عالم اسلام کے اندر, پوری دنیا کے اندر پھیلاؤں, ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا طور پر مستحکم اور مضبوط ہوں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سب سے پہلے اپنی انٹیلیجنس کی اثر نو, اس کی جو ترتیب ہے وہ دینی چاہیے. اس کی جو اسٹرکچر ہے, اس کا ڈھانچہ ہے, اس کو اثر نو مرتب کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر اتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جاسوس آ کر رہیں گے, اتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر اگر آپ کے جو لوگ موقعین موجود ہیں, اگر ان کی جاسوسی ہوتی رہے گی, تو پھر آپ کا ملک سروائیو نہیں کر سکتا, آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وقت جو 5th جنریشن جو وار چلی ہوئی ہے, تو میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایران کی انٹیلیجنس ہیں وہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. اس لیے ایران اگر اپنے آپ کو مستحکم رکھنا چاہتا ہے, ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ مضبوط ہو, پھیلے, اور میں اپنے معاملات کو لے کر آگے بڑھوں, تو ایران کو اثر نو اپنی انٹیلیجنس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ترتیب دینا ہوگا. دوسری ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ہمارا ہمسایہ ملک بھارت, وہاں کے جو کسان ہیں انہوں نے بالآخر پاکستان سے مدد طلب کر لی ہے. کسان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح مودی کو شکست دیں, وہ کسی نہ کسی طرح مودی کا جو متنازع زرعی بل ہے اس بل کو اسے اتنا دباؤ ڈالیں کہ وہ واپس لینے کے لیے وہ تیار ہو جائے. دیکھیں, مودی کا بڑا مکرو چہرہ ہے. مودی نے سب سے پہلے ساری دنیا کے سامنے کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کیا, خصوصی حیثیت اس کی ختم کی. وہ کالا جو قانون تھا, اس کالے قانون کے بعد
اس نے جو اقلیتیں تھیں وہاں کے بھارت میں ان کے خلاف گہرا تنگ کیا، اور پھر اس نے جو معاشی طور پر ان کی جو کرنسی تھی اس کو چینج کیا، نوٹ تبدیلی. پھر وہ اس نے جو سب سے بڑا کام کیا، اب آ کر کسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے. اب جو ایک عرصہ دراز سے بھارت کے اندر 7,000 منڈیاں ہیں، کسان اپنا سامان اٹھاتے، سامان اٹھانے کے بعد ان منڈیوں میں جا کر فروخت کرتے اور وہاں پہ انہیں اپنے پیسے ملتے اور وہ لے کر گھر آ جاتے. اب مودی سرکار نے وہ منڈیاں ختم کر کے کسانوں کو بیوپاریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جس حوالے سے وہ لوگ سراپا احتجاج ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ کینیڈین جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے، برطانیہ کے کئی وزراء نے، اور تو اور بھارت کے جو کرکٹر ہیں یوراج سنگھ انہوں نے، اور کئی اور لوگوں نے جو بڑی بڑی نامور شخصیات ہیں انہوں نے مودی کے اس بل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کسانوں کو آپ اپنے دباؤ میں لانے کا جو سلسلہ وہ چھوڑ دیں. اور پھر دوسری بات کہ کسان بھی سکھ آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے، سکھ آپ کی جو معاملات ہیں ان کے اندر دخل اندازی کرتے رہیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ 8 دسمبر سے یہ ملک گیر ہڑتال جاری ہے. اس وقت جو سکھ ہیں انہوں نے پاکستان سے مدد بھی طلب کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری مدد کرے تاکہ ہم جو مودی ہے اس کا جو خونخوار چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے واضح کریں. جو سکھ تنظیم ہے اس کی جو سربراہ ہیں ابھجیت سنگھ، انہوں نے پاکستانی میڈیا سے شکوہ بھی کیا ہے کہ آپ نے اب اس انداز سے وہ کوریج نہیں کی جس طرح آپ کو کرنی چاہیے تھی، آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے پوری دنیا سے مدد طلب کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم خالصتان بھی بنائیں گے، مودی کو ناکامی ہوگی. اور دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے جسے مودی ڈال رہا ہے اس وقت، اور جو انٹیلیجنس ہیں، راہ ہے، یا جو باقی جو ادارے ہیں وہاں پہ جو بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر مودی نے اب گھٹنے ٹیک دیے، مودی نے اگر زری بل واپس لے لیا، مودی نے اگر اب ہاتھ تسلیم کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ خالصتان کے جو لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر سکھ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور دیکھیں سکھ جو ہے پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پاکستان کو وہ جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں مکہ اور مدینہ کا مقام ہے، سکھ ایسے ہی پاکستان کو یہ مقام دیتے ہیں اور یہاں پہ ان کی بڑے مقدس مقامات ہیں. اس لیے ہمارا جو میڈیا ہے ان کا شکوہ بھی بالکل بجا ہے، اور اس حوالے سے ہماری میڈیا کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ سکھوں کا جو احتجاج ہے اس کو کوریج دیں اور سکھوں کا جو موقف ہے اس کو لے کر آگے بڑھے تاکہ مودی کی جو شرنگیزیاں ہیں وہ کم ہوں. اور جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس نے بھارت کو دنیا کا سب سے پہلا نمبر 1 کرپٹ ترین جو ملک ہے وہ قرار دیا ہے. اس نے کہا بر اعظم ایشیا میں سب سے اوسطاً 39% جو بدعنوانی ہے وہ بھارت میں پائی جاتی ہے، 39%. اور جو 46% بھارتی ہیں وہ سرکاری اداروں میں اپنا کام کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، جو ایشیا میں سب سے زیادہ شرح ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت میں کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. رشوت دیں آپ کا کام ہو جائے گا، آپ رشوت دیں آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے. وہ یہ رشوت پاکستان کے اندر بھی ہے لیکن اس انداز سے نہیں ہے جس انداز سے وہاں پائی جاتی ہے. اور یہ جو سروے ہوا ہے اس سروے میں تقریباً 17 جو ایشیائی ممالک ہیں اس کے 20,000 افراد نے حصہ لیا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں جو سب سے کم رشوت، ایشیا میں جو کم رشوت دینے والے ممالک ہیں ان میں جاپان اور مالدیپ شامل ہیں. مطلب کہ اگر آپ کا ان ملکوں میں کوئی کام ہے تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جائے گا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہو جائے گا. یہ وہ معاملات ہیں جو معاملات آپ کے لیے آسان ہیں. کام نکلوانا ہے آپ نے، انڈیا میں جائیں پیسے دیں. بھائی اگر یہی معاملات ہیں تو پھر آپ انڈیا میں پیسے دے کر سب کچھ خرید سکتے ہیں. اور یہ معاملات پہلے نہیں تھے، مودی سرکار کے آنے کے بعد یہ معاملات بنے ہیں. مودی نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تب سے معاملات بنے ہیں. پہلے یہ معاملات قطعی طور پر نہیں تھے.
اب یہ معاملات بنے ہیں. بہرحال یہ دنیا کا جو ایشیا کا کرپٹ ترین جو ملک ہے وہ کون ہے؟ بھارت ہے اس وقت. اور جو اہم خبر ہے وہ یہ کوئی بھارت کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت نے پہلے تو پاکستان سے پنگا لیا. پاکستان کے دریا تھے ان کے اوپر اس نے ڈیم بنائے، پھر ان کی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، پھر ان کے رخ تبدیل کیے، اور ان کا جو پانی تھا وہ صرف اور صرف بھارت کے اندر ہی سرکل کر رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب جب اس نے چین کے ساتھ پنگا لیا اور چین کے ساتھ اپنے معاملات کو اس نے خراب کیا، تو چین نے بھی آگے سے خاموش نہیں بیٹھا. چین نے دریائے یارلونگ زونگ پر ایک سپر ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے. یہ وہ ڈیم ہے، اگر یہ ڈیم بن گیا تو بھارت بنجر ہو جائے گا. اگر یہ ڈیم بنتا ہے تو یہ بھارت کے اوپر جس طرح ایٹم بم گرا رہے ہیں، یہ واٹر بم ہے جو آپ بھارت کے اوپر گرا رہے ہیں. دیکھیں، بھارت پاکستان کے خلاف اچھی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں اس نے پانی بند کیا، پاکستان کے دریا آج کل خشک ہیں، ہمارے کھیت بنجر ہیں، ہمارے کھیتوں کے اندر بالکل جو ہے نا ہمارے دریاؤں کے اندر ریت وہ اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے. اگر یہ چائنا اپنا ڈیم بنا لیتا ہے، سپر ڈیم، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انڈیا ہے اس کے دریا سے خشک ہو جائیں گے، جس طرح ہمارا راوی خشک ہے. انڈیا بالکل اس وقت ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو جائے گا چائنا کا. دیکھیں، چائنا جو ہے نا تبت کے پانی جو ہے نا اس کو پہلے وہ بھارت کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اگر یہ سپریم ڈیم تعمیر ہو جاتا ہے، یہ چائنا نے پہلے تعمیر نہیں کرنا تھا. چائنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل تعمیر نہیں کرنا تھا، ہم نے تعمیر تب کی ہے جب انڈیا نے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ بنایا سرحد کا. اور بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ خود اس بارے میں لکھتا ہے کہ چین تبت میں 90,000 مربع کلومیٹر 90,000 کلومیٹر جو ہے مربع کلومیٹر اس کے پاس ہے. اور وہ چین کا جو علاقہ ہے، چائنا اس میں ڈیم بنا رہا ہے، اور یہ ڈیم جو ہے ہندوستان کی سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان ٹائم یہ لکھتا ہے کہ یہ ڈیم بنا کر چین دریائے برہم پترا کے پانی کو بھی کم کر دے گا. اور یہ ڈیم چین کے سب سے بڑے ڈیم 3 گارجز ڈیم سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا. گویا چائنا کو ایک طرف بجلی ملے گی، دوسری طرف چائنا کو پانی ملے گا، اور تیسری طرف جو مودی کی ہر درمی ہے وہ ختم ہوگی. اب دیکھیں، مودی اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے خود ہی. چائنا یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا اگر مودی یہ کام کرتا. چائنا نے مودی کو مجبور کیا کہ آپ یہ قدم اٹھائیں. اب چائنا نے واٹر بم گرا دیا ہے بھارت کے اوپر. بھارت اس وقت بالکل وہ تڑپ رہا ہے، جس سے ملک بالکل تڑپتا ہے نا، ایسے وہ تڑپ رہا ہے، پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں. دیکھیں، مودی کو کسانوں کے خلاف جارحیت واپس لینا پڑے گی. مودی کو کشمیر کے اوپر جو خصوصی حیثیت ہے وہ واپس لینا پڑے گی. اور اگر مودی یہ واپس نہیں لیتا پھر مودی کا حال ویسے ہی ہوگا جیسے ٹرمپ کا ہوا ہے. مودی کو ووٹ تو ملے گی، لیکن جو رعایا ہے ہندو طبقہ کا ووٹ اس کو مل جائے گا، لیکن اس کے جو باقی مخالف جو ووٹ ہے وہ مخالف ووٹ اس کو نہیں ملے گا. اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ مودی ہندوؤں کے لیے کام کر رہا ہے، باقی جو اقلیتیں ہیں وہ وہاں پہ غیر محفوظ ہیں. پوری انسانی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی بات سمجھتی ہیں کہ مودی انسانیت کے نہیں بلکہ ایک مذہب کے لیے، ایک مسلک کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے، پھیلا رہا ہے. عالمی برادری کو، اقوام متحدہ کو اور اقوام عالم کو، OIC کو اس کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ مودی کی جارحیت ختم ہو اور وہاں کی اقلیتیں محفوظ ہوں اور بہتر انداز سے وہ اپنے لیے کام کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.